अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो गुजारिश ये है कि एक मुद्दत हो गई है, मैं गुजारिश यहाँ पे आपके सामने कहे चला जा रहा हूँ। टट्टू इनकलाबी नहीं होते, ये टट्टुओं का काम नहीं है। टट्टू एक और ब्रीड होती है। ये इनकलाब या ये कोई यानी उस माइट के सामने खड़े हो जाना टट्टुओं के बस की बात नहीं होती। इनकलाबियों का ख़मीर ही और होता है। वो दुनिया को बिल्कुल एक और जगह से खड़े होकर देखते हैं, इस वजह से वो लड़ते हैं माइट से। इस वजह से वो दुनिया के नक्शे बदल देते हैं। इस वजह से वो तहजीब का धारा बदल देते हैं। इस वजह से वो तारीख बदल देते हैं। चीन उसकी मिसाल है। ठीक हो गया? तो इनकलाबी लोग ये और तरह के होते हैं। अपने यहाँ तो मटेरियली भी मौजूद नहीं है, टट्टू हैं सारे। तो ये टट्टू जो है, ये आजम खान हो, ये बंदयाल हो, मज़ाहिर हो, मुनीब हो, ये जितने टट्टू हैं, पीटीआई बाकी एज अ पार्टी हो, स्ट्रक्चर, टट्टू जाली आर्टिफिशियल। को 35 दिनों में गया, को 26 दिनों में गया, को 40 दिनों में गया, को 2 महीनों में गया, सब के सब। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, उनकी कुर्बानियां देख लीजिए, वो कमिटेड खड़े हुए थे। पीएमएलएन की तरफ आप आ जाएं तो कतार लगी हुई है उन लोगों की, यानी कि नाम भूल जाते हैं कि कितने लोगों ने नाजायज जेल सही है। वो यानी खुद नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, वो यानी ख्वाजा साद रफीक हो, वो सलमान रफीक हो, आप गिनते चले जाइए, राना सनाउल्लाह हो। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स में फवाद हसन फवाद हो, अहद चीमा, जिन लोगों को। अच्छा, अब सवाल ये है कि इनके ऊपर जब मुसीबतें आती हैं तो ये अपने लीडर के साथ क्यों खड़े रहते हैं? यानी यही सब कुछ फवाद हसन फवाद भी कर सकता था जो आजम खान ने आज किया है। उसकी वजह यह है कि फवाद हसन फवाद हो, चीमो या बाकी जो मैंने नाम लिए हैं, ये मालूम होना चाहिए कि जिस लीडर के साथ इंसान खड़ा है उसके ज़मीर को मालूम होना चाहिए कि जिस आदमी, जिस लीडर के साथ आप खड़े हैं वो खुद क्या है, उसका अपना किरदार क्या है। क्या वो इस काबिल है कि आप उसके लिए ये मुसीबतें और अजाब उठाएं? अगर वो इस काबिल है तो लोग हंस खेल कर अपनी जान पर अजाब झेल भी जाते हैं, मुसीबतें भी काटते हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, प्रोवाइडेड कि उनका लीडर उनके नजर में इज्जतदार आदमी हो, एक इज्जतदार आदमी हो, एक ठीक आदमी हो। तो आजम खान को बुरा भला कहने से पहले यह भी देख लीजिए कि क्या आजम खान जो है वो इमरान खान को अपना लीडर समझता था, मानता था? क्या वो उसकी इज्जत करता था? अगर इमरान खान ने अपने किरदार से उसकी आंखों में, उसके दिल में अपनी एक इज्जत बनाई होती तो आजम खान भी आज उसी तरह खड़ा होता जिस तरह से फवाद हसन फवाद खड़ा हुआ या बाकी लोग मैंने आपसे गुजारिश की खड़े हुए। तो वो इसलिए इमरान खान के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा कि इमरान खान के साथ और करीब रहने वाले लोग जो हैं वो उससे डरते जरूर थे, वो उसके खुशामदी जरूर थे, वो उससे फायदा जरूर उठाते थे, वो उसकी इज्जत नहीं करते थे और इज्जत करने की कोई वजह भी नहीं थी। आप भी अगर अपने, यानी कोई भी अपने दाएं बाएं चाचा मामा, आपका कोई हमसाया, कोई मिलने वाला, अगर वो अपने कोई कारोबार की बेहतरी के लिए या कैरियर की बेहतरी के लिए अपने किसी जानने वाले, यानी उसकी इब्तदाई यहाँ से हो कि वो उसकी बीवी को तलाक दिलवा के और उस उम्र की नानी दादी, मतलब अकीदे, अंधा जादू शिर्क के चक्कर में आकर शादी करे, ये उसकी अखलाकियात है। पंजाब में वो बिठाए उस्मान बज़दार को, ये उसकी क्या कहिए हुनर है, ये उसका स्किल है, ये उसका विजन है। तो ये टट्टू इनकलाबी नहीं होते, ये एक बात है। लेकिन दूसरी तरफ भी देखें कि क्या इमरान खान इस काबिल है कि उसके साथ कोई खड़ा हो? तो जब आप इस पर गौर करेंगे तो फिर आपको बाकी पहेलियां समझ आ जाएंगी, वो पीपल्स पार्टी की हो या नवाज शरीफ की हो। अच्छा, एक चीज जो मैं आपसे ये खास तौर पे गुजारिश करना चाहता हूं, जिसकी तरफ हम बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं, और हैरत की बात है कि इतने ज्यादा न्यूज चैनल जिस मुआशरे में है वो इस कदर बेखबर है जिसकी इंतहा कोई नहीं। लेकिन वो इसलिए तो बेखबर है क्योंकि एक वो नकार खाना बना हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि रेगुलर मीडिया पे जिस तरह की नफरत आज भी फैलाई जा रही है, आज भी, कल भी मैंने एक उसका देखा था, ट्वीट भी किया था, वो बावर्ची के चैनल का, वो देगों वाला नाई, वो क्या गोर में गोर, उस पे जो जीएनएन पे वो एक बैठ के साहब 2-3 वो तबसरे, और उसमें वो चंद सेकंड का वो क्लिप था, मैंने ट्वीट भी किया था। उन चंद सेकंड के अंदर वो 2 तज्जियाकारों ने बैठ के जो आधे अधूरे इल्जाम लगाए नवाज शरीफ पर, पीपल्स पार्टी पर, आधे अधूरे। किसी ने कहा 7 अरब डॉलर की चोरी, किसी ने कहा ये चोरी, किसी ने कहा कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, कोई मुकदमे का हवाला नहीं, सिर्फ आधे अधूरे इल्जाम। और उसके बाद जो तजवीज़ किया गया तज्जिया निगार ने, जो चंद सेकंड्स में कहा, वो ये कहा कि इनकी गर्दन उतार देनी चाहिए। ये सियासी लुटेरों की, डाकुओं की, कौन? वही नवाज शरीफ, वही जरदारी, इनकी गर्दन उतार देनी चाहिए, इनको जिंदा जला देना चाहिए। ये प्रचार नफरत का टेलीविजन स्क्रीन पर हो रहा है, जिंदा जला देना चाहिए, इनकी सांस बंद कर देनी चाहिए, इनको गोलियां मार देनी चाहिए।
یہ ہے وہ زہریلا پروپیگنڈا جو آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے، اور لوگوں میں یہ نفرت. اچھا، اب جب آپ قانون ہر طرح کے آدھے ادھورے الزام لگا کے سزا تجویز کریں گے کہ گولی مار دینی چاہیے سر تن سے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو کرنا چاہیے، تو اس کا جب ظہور ہو گیا، اگر اس کا اظہار ہو گیا ان کی خواہشات، تو میں پہلے آپ سے یہ پھر خانہ جنگی ہے ظاہر ہے. لیکن اب ٹھیک ہے، اگر یہ پیمرا بھی سارا سویا ہوا ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا اس طرح کی نفرت بازی، تو اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ اصل جو ہے نا گیم اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. وہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیے، ایک سرد جنگ جو تھی سوویت یونین امریکہ کی، اس میں پاکستان خود گھسا، کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا امریکہ پاکستان میں. خود ایوب خان نے جا کے ہم پیش ہوئے کہ ہم کمیونزم کے خلاف آپ کے ساتھ، ہمیں آپ فوجی اتحادی بنا لیں. تو وہ آ گئے. اس کے بعد ہمارے ہاں ایوب خان کے زمانے سے لے کر وہ امریکہ کی تو ہم نے خیر کیا مدد کرنی تھی، اپنے اقتدار کو پاکستان میں ایوب خان نے وہ یعنی فاطمہ جناح کو آیا، یحییٰ خان آیا، ملک ٹوٹ گیا. پھر ضیاء الحق آیا، ضیاء الحق کے زمانے میں پھر ہم ایک امریکی جنگ میں چلے گئے. پھر مشرف آیا، وہ اس کا ایک ہم نے وہ دیکھا ہے. تو جب سپر پاور آپ کے نیبر میں آ جائے اور وہاں پہ کوئی جنگ کی صورت پیدا ہو جائے، تو اس کا پاکستان نے جو قیمت دی ہے وہ سرد جنگ میں بھی دی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی دی ہے. چند لوگ جو ہیں وہ ارب پتی ہو گئے، وہ جنرل ضیاء الحق ہو، وہ جنرل ایوب خان ان کی اولاد ہو، وہ پرویز مشرف کے یعنی بلینز آف ڈالرز ہوں، وہ لوگ تو ارب پتی ہو گئے، یا ان کے ساتھی ظاہر ہے کہ وہ بھی ارب پتی ہو گئے. ملک کا بھٹا بیٹھ گیا، بیڑے غرق ہو گیا. تو وہ سرد جنگ کی میں نے آپ کو یہ بات بتائی. اب یہ جو چین اور امریکہ تلخی ہے، اب اس میں آتے ہیں، یہ ہے اصل گیم. پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں مستقبل کی تصویر کیا بنے گی، تو اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. دیکھیں، چین اور امریکہ جو تلخی ہے وہ بڑھ رہی ہے ظاہر ہے. اب جب دو پاورز کمپیٹ کرتی ہیں، ہم نے چونکہ وہ دیکھا ہوا ہے کولڈ وار والا زمانہ، تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک ہی فیلڈ ہوتا ہے جہاں پہ وہ پوری دنیا میں کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہ ایسٹ یورپ میں بھی کمپٹیشن تھا، وہ جاپان میں بھی تھا، وہ عرب میں بھی تھا، وہ یعنی ہمارے والے خطے میں بھی تھا. سوویت یونین اور امریکہ کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں ان کی ہر فیلڈ میں، اسپیس سائنسز میں ان کو کمپٹیشن تھا. مینلی تو اکنامکس یعنی کا جھگڑا تھا. اینی تو وہ اب چین اور امریکہ کی جو تلخی ہے وہ کو ایک جگہ نہیں لڑی جائے گی کہ پاکستان میں لڑی جائے گی، وہ پوری دنیا میں لڑی جائے گی، جس کا ایک حصہ پاکستان میں ہو لازمی ہوگا. اچھا، اب میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ مثال کے طور پہ دو ہیں اپنا کئی جیسے بہت ہی تھن میٹل کہتے ہیں، وہ دو یہ چپ، یہ جو مائکرو چپ بنانے میں دو دھاتیں چین ایکسپورٹ کرتا ہے. تو ابھی تک تو امریکہ بلی کر رہا تھا چین کو، اور ویسٹ بلی کرتا ہے چین کو. آج سے نہیں، بہت عرصے سے فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں، چین کو گھیرا ہوا ہے. تائیوان کا مستقل ایک عذاب بنایا ہوا ہے. ایک سپائی 16-17 سال میرے خیال اس بات کو ہو گئے ہیں، انہوں نے چینیوں نے سپائی ان کا پلین گرایا ہوا امریکیوں کا. مطلب بہت امریکی بلی چین کو کرتے ہیں. بہت چین بڑے تحمل سے کام لے کے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن اب چائنا نے جواب دینے شروع کر دیے ہیں. یہاں میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. چین نے دو میٹیریلز ہیں، بہت ہی تھن میٹل ہوتا ہے، اس کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی ہے، کنڈیشنل کر دیا ہے امریکہ اور یورپی یونین کے لیے. 1 اگست جو ابھی آ رہی ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا کہ اب چین سے اگر کوئی وہ امپورٹ کرنا چاہے گا امریکہ میں، یورپی یونین میں، تو اس کے لیے اسپیشل پرمیشنز ہوں گی. چائنیز گورنمنٹ جاننا چاہے گی کہ اس کا اینڈ یوزر کیا ہے، کہاں سے، یعنی وہ اب انہوں نے وہ بیوروکریسی، اب وہ کاؤنٹر پہ آ رہے ہیں. چین کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کی ایک لڑائی افریقہ میں، مثال کے طور پہ امریکن اور چائنا کی ایک بہت بڑی بیٹل فیلڈ افریقہ آج سے نہیں 1950 سے ہے. ویسے چیٹھم ہاؤس کی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ چین کا ہر فارن منسٹر 1950 سے افریقہ میں کس طرح کی، وہ بڑی طویل اسٹڈی ہے خیر، لیکن اس کا اینڈ یہ ہے کہ جو موجودہ فارن منسٹر ہے چائنا کا، اس نے جنوری میں حلف اٹھایا تھا. یہ 5 افریقی ملکوں کے آلریڈی دورے کر چکا ہے، اور اس سے جو پہلا چین کا فارن منسٹر تھا وہ افریقہ کے 48 کنٹریز کا اس نے دورہ کیا ہے. اور چائنیز جو پریمیئر ہے اس وقت بھی، انہوں نے 2014 سے لے کے 2020 تک 10 افریقن کنٹریز کے دورے کیے ہیں. یہ افریقہ میں انفلوئنس کی امریکہ چین کی ایک لڑائی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اکنامک فرنٹ پہ لڑائی ہے، یعنی ایکسپورٹ امپورٹ، جو میٹیریلز آپ کو چاہیے ڈیفنس ٹیکنالوجی میں، سپیریئر ٹیکنالوجیز میں استعمال ہونے والی چیزیں، وہ چین کھیل رہا ہے. ادھر سے یورپی یونین کے ساتھ امریکہ اپنا دباؤ ڈال رہا ہے. یہ لڑائی کا ایک حصہ ہے. ایران اور سعودی عرب کی جو چین انڈرسٹینڈنگ کروائی ہے اور ان کے جو تعلقات کروائے ہیں، یہ مڈل ایسٹ میں چین کا امریکہ کو چیلنج ہے. پیلسٹائن کے پریزیڈنٹ کو وہ بلا چکے ہیں ابھی ریسنٹ چین میں، وہ ادھر بھی اب داخل ہونا چاہ رہے ہیں.
ایران میں آپ جانتے ہیں چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں. ایران کا ویسے وزیر خارجہ یہ کہتا ہے کہ رشیا از دی لارجسٹ انویسٹر ان ایران، اس سال انہوں نے کہا ہے، لیکن سیکنڈ لارجسٹ چائنا ہے. افغانستان میں 2014 سے لے کے اب تک، اس وقت امریکہ تھا اب طالبان ہے، لیکن اب تک افغانستان میں سب سے بڑا جو لارجسٹ آپ کہیے فورن انویسٹر ہے افغانستان میں بھی چائنا ہے. سو یہ ہے بیٹل فار انفلوئنس، وہ ٹیکنالوجی میں ہو، وہ اکانومی ہو، اکنامک سسٹمز ہوں، وہ کنٹریز میں، یعنی افریقہ دور دراز کا کانٹیننٹ ہے، چین کا انٹرسٹ ظاہر ہے مینلی وہاں کا فوڈ ہے، لیکن نمبر گیم چونکہ افریقن کنٹریز ہیں تو وہ یونائٹڈ نیشنز میں چین کو بڑا فیور دیا جاتا ہے گلوبل کانفلکٹس پہ، ایشو پہ، جب ووٹنگ کی بات آتی ہے. تو اس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی لڑائی جو چین کی اور امریکہ کی جو نئی تلخی، جس میں چین اب ریئیکٹیو ہو گیا، پہلے وہ صرف ریسیو کر رہا تھا، ریسیونگ اینڈ پہ تھا، ایگریشن کا جواب نہیں دے رہا تھا، اب وہ دے رہے ہیں، اب انہوں نے دینا شروع کر دیا ہے. تو جب انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا، مثال کے طور پہ برکس، اب ہر ملک جو ہے وہ لائن لگا کے کھڑا ہوا ہے. فرانس ان کے ساتھ الیور ہو گیا، جرمنی الیور ہو گیا، رشیا، یعنی وہ اب اینٹی امریکہ کیمپ ہے نا سارا. تو اب اس نئی صف بندی میں یہ ہے دنیا میں نئی وہ انفولڈ ہوتی ہوئی نئی تلخی جس کا پاکستان پہ اثر آنا ہی آنا ہے. کیوں؟ پاکستان چین بارڈر، پاکستان میں چین امریکہ جو لڑائی پوری دنیا میں، جیسے میں گزارش کر چکا ہوں، پاکستان میں جو اس کا پہلا راؤنڈ کھیلا گیا تھا 2017 میں، وہ نواز شریف حکومت کا خاتمہ تھا. سی پیک کے اوپر نواز شریف کو، یعنی وہ تمام لوگوں کو انگیج امریکہ نے کیا، اپنے غلام بنا کر، پیسہ ویسا دے کر، اور ان پر الزام لگا کے ان کو فارغ کر دیا. وہ سی پیک کے خلاف، جس کی گواہی عامر غوری نے دے دی ہے، اس کو چیلنج ابھی تک کسی نے نہیں کیا. اچھا، تو وہ تھا پہلا. یہ آخری نہیں ہے، میں یہاں آنا چاہ رہا ہوں کہ چین امریکہ کی جو پوری دنیا میں لڑائی ہے وہ پاکستان میں مزید آگے تیز ہونے جا رہی ہے. جنرل عاصم منیر نے بھی ایران کا دورہ کیا ہے. میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں، ایران از آلریڈی اگینسٹ دی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس. ان کے جو لارجسٹ انویسٹر رشیا اور چائنا ہیں. افغانستان میں چائنا کے انویسٹر، افغانستان کے ٹیررزم پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکی جس طرح ایکٹیو ہو کے اب انہوں نے باتیں کرنے شروع کر دی ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے اس لڑائی کے آپ وہ نہ دیکھیں، خد و خال نہ دیکھیں. نواز شریف حکومت کا خاتمہ پہلا سٹیپ تھا، آخری نہیں. ابھی یہ لڑائی پاکستان میں اور آگے جا کے لڑی جائے گی. جو سرد جنگ تھی سوویت یونین کی امریکہ کی، اس میں چند افراد اربپتی ہو گئے، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. فیوچر بھی بالکل ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ چند طاقتور افراد وہ ظاہر ہے چین کی طرف ہوں گے، چند طاقتور افراد امریکہ انہیں اپنی جانب کرنے کی کوشش کرے گا. دونوں جانب کے لوگ اپنا پیسہ بنائیں گے، ڈالرز میں بنائیں گے، پیسوں میں بنائیں گے. پاکستان کی قیمت پر یہ سارا کام ہوگا، اور یہ لوگ سول بھی ہوں گے، یہ لوگ بیوروکریٹس بھی ہوں گے، انتظامیہ کے بھی ہوں گے، ممکنہ خاکی بھی ہوں، جوڈیشری کے بھی ہوں. یہ سارے لوگ مل کر گینگ اپ. اب یہ ان دونوں کے پاور گروپ، یعنی ایک طرف امریکن سپورٹ والے، ایک طرف چائنیز سپورٹ والے، چین جب جواب دے گا تو اب یہ لڑائی پاکستان کے اندر آئے گی. اور اس میں پاکستان کے لوگوں کا تو بھلا ظاہر ہے دور دور تک کہیں نہیں ہے، بلکہ الٹا بیڑا غرق اب نیا ہوگا، کیونکہ چین کے نزدیک تو جمہوریت وغیرہ کو پرابلم نہیں ہے، نہ ہیومن رائٹس وغیرہ ان کے مسئلے ہیں. امریکہ بھی ویسے لیپا پوتی کرتا ہے جمہوریت کی اور ہیومن رائٹس وغیرہ کی، پرواہ ان کو بھی ایسا سچ نہیں ہے. تو ماضی کو اگر ہم دیکھیں اور اسی طرح کا مستقبل بنتا دکھائی دے رہا ہے، تو آگے بھی طویل عرصہ لڑائی، خونریزی، کیونکہ اس میں تو بہت ڈرٹی گیم ہے بھائی، بہت ڈرٹی گیم ہے. اس میں ہر جگہ سے کھیلا جاتا ہے، اور امریکہ تو بہت ہی ظالم ہے اس لحاظ سے کہ اگر امریکن انفلوئنس پاکستان میں کم ہوگا تو وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے لیے سب کچھ کرے گا. امریکن سسٹم کے اوپر گلوبل اکانومی جس طرح ہماری ڈیپینڈنس ہے. اب اگر دیکھیں پاکستان کے بعد، میں بھی لوگ ختم کر رہا ہوں اس بات پہ کہ اگر تو یہ اب تھیوری کی بات کر رہا ہوں میں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تھیوری کے مطابق پاکستان اس کانفلکٹ سے جو یہ امریکہ چائنی بہترین فائدہ اٹھا سکتا ہے، ڈیولپ کر سکتا ہے خود کو، بہت اچھا راستہ ہے. اور اب جمہوریت ہونی چاہیے اس کے لیے، ظاہر ہے میں تو یہی کہوں گا. اور اس کے بعد ایک کنسنسس سے پاکستان بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن یہ ہے تھیوری کی بات. پاکستان کے پاس ایکسپرٹس بھی ہیں، فارن آفس میں ایک سے ایک ایکسپرٹ ہے، انٹلیکچوئل ہے، سارا کچھ ہے پاکستان کے پاس. لیکن یہ تھیوری کی بات ہے، ایسا ہوگا نہیں. پریکٹس میں کیا ہوگا جو ماضی میں ہوا، ظاہر ہے وہی دکھائی دے رہا ہے. تو اب اسٹیٹ اور اس کی سیدھی بات ہے کہ فوج اور آئی ایس آئی اب بہت زیادہ طاقت پکڑتی نظر آ رہی ہے. ایک طرح کا ماشاء اللہ کا آپ سمجھیں، ابھی تو کیئر ٹیکر کے بعد باقاعدہ ایک طرح کا آغاز لگتا ہے کہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ جو پاور گروپس ایمرج ہوئے ہیں، چائنیز اور امریکہ کیمپ، ان کی آپس کی لڑائیوں میں پاکستان مجھے لگتا ہے کئی سالوں دہائیوں تک اب یہ چلے گا. لہٰذا اب سب کچھ پہلے بھی انپریڈکٹیبل تھا، ابھی بھی پریڈکٹیبل ہی ہے. تو اچھی خبر تو فی الحال وہاں کے لیے نہیں ہے. بہرحال ہم دعا یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ
پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔